अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम warahmatullahi wabarakatuh। हय्याकुमुल्लाह वय्याकुम अहलन वसहलन व मरहबन बिकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना व हबीबिना व क़ुदवतिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, हमने दावत के अरकान में से जो बुनियादी दो रुकन हैं वो हमने मुकम्मल कर लिए हैं, जिसमें सबसे पहले तो जो दावत का मौजू है अलमदू इलैहि, उसके बाद दाई और दाई की सिफात, उसके वाजिबात, उसके हुकूक वगैरह हमने जिक्र किए। इसके बाद आज हमारे पास तीसरा जो रुकन है वो मदऊ है। अलमदऊ यानी जिसको दावत दी जाती है या जो दावत का मुखातब है, जो इस्लाम की दावत का मुखातब है, वो असल में मदऊ कहलाता है और इसकी जमा मदऊइन है। इसकी जमा मदऊइन है और मदऊ इसको मुखातब भी आप कह सकते हैं। तो ये मदऊ जो है ये तीसरा रुकन है दावत के अरकान में से। इस हवाले से हम इसकी तारीफ पढ़ेंगे। उसके बाद जो मदऊ के हुकूक हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद इसके वाजिबात और मदऊइन की अक़साम, मदऊइन की अक़साम और जो मदऊइन हैं उनके हालात, मदऊइन के हालात इंशाल्लाह आज हम पढ़ेंगे और इसके हुकूक पर आज बात करेंगे। उसके बाद फिर इसके जो वाजिबात हैं और इसकी जो मदऊइन की जो अक़साम हैं, आप जानते हैं कि मुखातबीन एक तरह के नहीं होते। बाज़ कौम के बड़े होते हैं, बाज़ छोटे होते हैं, बाज़ अवामुन्नास हैं, बाज़ आलिम हैं, बाज़ जाहिल हैं, बाज़ मुस्लिम हैं, बाज़ गैर मुस्लिम हैं, बाज़ मुनाफिक हैं, बाज़ जाहिद हैं। मतलब मुख्तलिफ इस इनकी कैटेगरीज और अक़साम हैं। तो उसी एतबार से हर किस्म के साथ जो तर्ज़ दावत है या तरीक़ा दावत है मुख्तलिफ होगा। तो इस वजह से अक़साम को जानना भी ज़रूरी है। लेकिन आज हमारे पास तो जो मौजू है वो मदऊ की तारीफ़ और इनके हालात और इनके चंद हुकूक पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। तो मदऊ की तारीफ़ में ये इसम मफ़ूल है दायदू से, और इससे मुराद हर आकिल इंसान जो दावत इस्लाम का मुखातब हो, वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो, गुलाम हो या आज़ाद हो, बालिग हो या मुमय्यज़ हो, वो जिस मुल्क, कौम और पेशे से भी ताल्लुक़ रखता हो, वो मदऊ है और मुखातब है दावत इस्लाम का। बशर्ते के आकिल होना चाहिए, बशर्ते के आकिल और मुमय्यज़ होना चाहिए। यानी इस्लाम की दावत के लिए बालिग होना भी शर्त नहीं, इस्लाम की दावत के लिए बालिग होना भी शर्त नहीं है। लिहाजा अगर कोई किसी मुल्क के अंदर ये कानून पास करने की कोशिश करता है या ये कानून पास करता है कि बालिग होने से पहले किसी को दावत इस्लाम देना ये जायज़ नहीं है, तो उसको दलील देना होगी। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ऐसे वाक़यात मिलते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने गैर बालिग बच्चों को भी इस्लाम की दावत दी है और बहुत सारे गैर बालिग बच्चे जो है मुसलमान हुए हैं और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के अंदर वो मुसलमानों ने कलमा पढ़ा है। और बल्कि बाज़ ऐसे बच्चे हैं जो बालिग होने से पहले अपने वालिदैन को छोड़कर मुसलमान हो गए। ऐसे वाक़यात भी मौजूद हैं जो अपने वालिदैन से पहले मुसलमान हो गए, अपने वालिदैन से पहले मुसलमान हो गए थे और बालिग भी नहीं थे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में ये कहा जाता है कि अपने वालिद से पहले मुसलमान हुए। तीसरा अब्दुल्लाह बिन उमर के बारे में ये कहा जाता है कि अपने वालिद से पहले मुसलमान हुए। और कई सहाबाए किराम के बारे में ये कहा जाता है कि अपने वालिद से पहले मुसलमान हो गए। इससे पता चलता है कि कुछ जबर नहीं था उन पर। और दूसरी बात यह है कि दावत के मुखातब सारे हैं, बशर्ते कि वो पैगाम को समझ रहा हो, बशर्ते कि वो पैगाम को समझ रहा हो। वो मुमय्यज़ बच्चा जो है वो पैगाम को समझ लेता है। और दूसरी बात यह है कि इस्लाम के अंदर, इस्लाम की दावत के अंदर कोई ऐसी बात नहीं जिसपे उसका नुकसान हो। ये कानून तो तब पास किया जाए ना कि जब उस बच्चे का उसके अंदर नुकसान हो। मसलन नुकसान क्या हो सकता है कि इस्लाम जो है वो इस्लाम में दाखिल होने के बाद उसको शराब पे लगाता हो, नाउज़ुबिल्लाह, उसको बदकारी पे लगाता हो, उसको गंदे कामों पे, घटिया कामों पे लगाता हो या उसकी दावत देता हो। बल्कि इस्लाम तो उस शख्स को, उस बच्चे को महफूज कर रहा है। इस्लाम तो उसको उसकी ज़िंदगी दे रहा है, उसको उसकी जो असल ज़िंदगी है उसकी तरफ ला रहा है, उसकी असल कामयाबी की तरफ ला रहा है, उसको अच्छा इंसान बना रहा है मुआशरे का। तो फिर कौन सा ऐसा कानून है जो ये कह सकता है कि इस्लाम के अंदर बुलूगत से पहले दाखिल होना जायज़ नहीं या इस्लाम की दावत देना जायज़ नहीं है। पहले तो इस्लाम की दावत को आप गलत साबित करो ना, कि अक्लमंद और सलीमुल फितरत इंसान ये साबित करे कि वाकई ये अकल के खिलाफ है या फितरत के खिलाफ है, इसमें कोई ऐसी बात है जो आपके कवानीन के साथ टकराती है, या इस इंसान जो जिन चीज़ों को अच्छा समझते हैं वो अच्छी ना हो।
تو پھر آپ یہ اعتراض کریں کہ یہ ممیز بچے کو آپ جو ہے وہ دعوت نہیں دے سکتے اور کوئی اسلام قبول نہیں کر سکتا. اور افسوس کی بات ہے کسی غیر اسلامی ملک کے اندر تو قانون پاس ہو تو چلے، وہ تو غیر مسلم ہے، لیکن اگر اسلامی ملک کے اندر اس طرح کے قوانین کی بات ہو تو بڑے افسوس کی بات، اور یہ بہت بڑا المیہ ہے اور یہ مر مٹنے کا مقام اور ڈوب جانے کا مقام ہے کہ ایک اسلامی سلطنت کے اندر، اسلامی ریاست کے اندر، اور جس کو ریاست مدینہ کا نام دیا جاتا ہو، اس کی دوسری ریاست یعنی اس کے اندر یہ دعوے کیے جائیں، اور وہ پارلیمان جو ہے وہ پارلیمنٹرین اور جو ایم این ایز ہیں وہ وہاں جا کے اس طرح کے دستور کو پیش کریں، تب جو ہے وہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. ہر انسان دعوت اسلام کا مخاطب کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسلام اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو تا قیامت رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر تمام لوگوں کی طرف بھیجا ہے، اور قرآن کریم میں اس کے بارے متعدد آیات ہیں جن میں بہت ساری ذکر ہو چکی ہیں اسلام کے موضوع کے اندر، دعوت کے موضوع کے اندر. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ ال عمران میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے. تو جب دین اسلام ہی ہے تو پھر اگر کوئی اسلام کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ غلط کیسے ہو سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اسلام فطرت ہے، اسلام اصل ہے، اور ہر بچہ دنیا میں جب آتا ہے تو مسلمان پیدا ہوتا ہے، اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، اس کے ماں باپ ہیں جو اسے جو ہے وہ یہودی، مجوسی یا عیسائی بناتے ہیں، وگرنہ وہ اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ اعراف میں فرماتا ہے قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہہ دے اے لوگو، اے محمد کریم فرما دو، بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا. انی رسول اللہ علیکم جميعا، میں جیسے پہلے نبی اپنی قوم کی طرف، خاص بستی کی طرف، خاص علاقے کی طرف آتے تھے، خاص وقت کے لیے آتے تھے، میں ایسا نہیں ہوں، بلکہ میں تم سب لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا. اس کے علاوہ بے شمار دلائل ہیں اس بات پہ کہ چونکہ نبی کائنات کی جو دعوت ہے یہ تا قیامت ہے اور اس کے مخاطب سب لوگ ہیں، لہٰذا ہر بندے تک اس دعوت کو پہنچنا چاہیے، ہر بندے تک اس دعوت کو پہنچنا چاہیے تاکہ کل قیامت کو کسی کے پاس کوئی حجت نہ رہے کہ مجھ تک تو یہ دعوت پہنچی نہیں تھی. دوسرا ہمارا موضوع جو وہ یہ ہے کہ مدعوین کے حالات. مدعوین کے حالات سے مراد مختلف حالات اور کیفیات ہیں جن سے مدعو اور مخاطب گزر رہا ہوتا ہے. جو مخاطبین ہوتے ہیں ان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ہر ایک کی، تمام لوگوں کی حالت ایک طرح کی نہیں ہوتی. پہلی حالت، اس میں ہم 3 حالات پڑھیں گے. پہلی حالت، مدعو خیر کی طرف رغبت رکھتا ہو، اس کی طرف پیش قدمی بھی کرتا ہو. یعنی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعوت جن کو آپ دے رہے ہوتے ہیں ان کے اندر خیر کی رغبت ہوتی ہے، اچھا کام کرنا چاہتے ہیں اور پیش قدمی بھی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بسا اوقات وہ خیر سے جاہل ہوتے ہیں. ان کو پیش رفت کرنے کا شوق ہوتا ہے، خیر کے کام کرنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن ان کو کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں ہوتا کہ خیر کے کام کون کون سے اور کیسے کیسے کرنے، تو وہ اس سے خیر مخفی رہ جاتی ہے. تو اس کو ظاہر کرنے کے لیے، خیر کے راستے بتانے کے لیے، مزید خیر میں آگے بڑھنے کے لیے ایسے شخص کے حق میں خالی عام سادہ دعوت ہی کافی ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیسا ہو، خالی دعوت چل جائے گی، سادہ دعوت، سادہ الفاظ میں. اس کے ساتھ وہ جو مناظرہ کرنا اور جو ہے وہ حسن خطاب اور اچھا باز و نصیحت اور یہ ساری چیزیں، اسلوب، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اس بندے کو تھوڑا سا وہاں سہارا چاہیے. یہ خیر کو پہلے ہی پسند کرتا ہے، خیر کی طرف پیش رفت بھی کر رہا ہوتا ہے، بس اس کو تھوڑا سا حوصلہ چاہیے، تھوڑا سا سہارا چاہیے، اور یہ سادہ زبان میں بھی آپ اس کو سمجھا دیں. اگر آپ اسے یہ کہہ دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، لہٰذا آپ کو اس کی پابندی کرنی چاہیے یا اس کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے، اور یہ کام اللہ اس کے رسول نے اسے روکا ہے، ہمیں رکنا چاہیے، ترک کر دینا چاہیے. چونکہ اس میں خیر اور نیکی کی رغبت موجود ہے ایسے شخص کے اندر، تو یہ فوراً آپ کی دعوت کو قبول کر لے گا. صرف تھوڑا اس کو سہارا چاہیے. ایسے شخص کے ساتھ آپ کو جو مجادلہ حسنہ اور موعظہ حسنہ اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف خالی دعوت کی ضرورت ہے، اور دعوت بھی سادہ الفاظ میں آپ اس کو دے دیں گے تو یہ مان جائے گا چونکہ اس کے اندر خیر کی رغبت ہے. دوسری حالت جو مدعوین کی ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ مدعو میں نیکی کرنے کے بارے میں فطور ہو، خلل ہو، ضعف ہو، کمزوری ہو اور سستی ہو، یا وہ اس میں گناہ اور شر کی رغبت ہو، یا اس میں گناہ اور شر کی رغبت ہو. تو ایسے شخص کے ساتھ خالی دعوت کام نہیں کرے گی، اس کے ساتھ موعظہ حسنہ، اچھا واعظ بھی ہونا چاہیے. یعنی پہلے بندے کو تو آپ کوئی اچھے واعظ کی ضرورت نہیں، سادہ الفاظ میں بھی اگر آپ اس کو دعوت دے دیتے ہیں تو بندہ خیر پہلے ہی چاہتا ہے.
لگ جائے گا خیر پہ. لیکن یہ جو بندہ ہے جو نیکی کے معاملے کے اندر سست ہے، خلل ہے اس کے اعمال کے اندر، ضعف ہے، کمزوری ہے، سستی کا مارا ہوا ہے، اور گناہ اور شر میں رغبت رکھتا ہے. گناہ اور شر جو ہے یہ برے کام بڑی رغبت سے کرتا ہے، لیکن نیکی کے کاموں میں سستی پیدا ہو جاتی ہے. تو یار نماز پڑھ لو، کہتا ہے یار پڑھ لیں گے، دل ہی نہیں کر رہا. روزہ رکھ لو، دل ہی نہیں کر رہا. لیکن گناہ اس میں ایکٹیو ہے. جو منفی کام ہے ان کے اندر ایکٹیو ہے، مثبت کاموں کے اندر ایکٹیو نہیں. تو ایسے شخص کے تحت خالی دعوت کام نہیں آئے گی، بلکہ اس کو اچھا واز کرنے کی ضرورت ہے. اس کو موعظہ حسنہ جو دوسرا سٹیپ ہے قرآن کی آیت کے اندر، یہ دوسرے کی بھی ضرورت ہے. دعوت کے ساتھ ساتھ موعظہ حسنہ بھی ہو، اچھا واز بھی ہونا چاہیے، اچھے الفاظ کے ساتھ، اچھے اسلوب کے ساتھ، نرم لہجے کے ساتھ، دھیمے لہجے کے ساتھ، جس میں خیر اور نیکی کی ترغیب ہو، فضیلت بیان کی جائے، اچھے انجام کا ذکر ہو کہ بھئی اگر آپ یہ نیک کام کرو گے تو آپ کا خاتمہ بڑا اچھا ہوگا، آپ کا انجام بڑا اچھا ہوگا، یہ آپ کو اجر ملے گا. اچھے انجام اور اس میں اس نے خاتمہ کی مثالیں بیان کریں. فلاں بندے نے دیکھو یہ کام کیا، اللہ نے اس کو یہ زندگی دی. فلاں صحابہ نے ان کو شہادت ہوئی، ان کو آخری وقت جب دنیا سے گئے تو مسکرا رہے تھے. فلاں ہوا یہ، مطلب اس طرح کی آپ جو اچھی مثالیں اس کے سامنے لے کر آئیں، ضرب المثل مثالیں لے کر، اس طرح اچھے موعظہ یعنی اچھے موعظہ حسنہ کے ذریعے شر اور گناہ کی ترغیب ہو. یعنی موعظہ حسنہ کے ذریعے آپ اس کو ڈرائیں، ترغیب، برے اعمال کے گناہ، سزا اور اس کے برے انجام کا ذکر ہو اس کے اندر، اس کو ترغیب کہتے ہیں. ترغیب اور ترہیب کا پہلو مد نظر رکھیں. جہاں ترغیب کی ضرورت ہے وہاں ترغیب دلائیں، جہاں ترہیب کی ضرورت ہے وہاں ترہیب دلائیں. برے اعمال کے گناہ، سزا، اس کے برے انجام کا ذکر ہو، برے لوگوں کے برے انجام کا ذکر ہو، اس کی مثالیں دیں. فرعون کے ساتھ کیا ہوا، حامان کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا، فلاں کے ساتھ کیا ہوا. نبی علیہ السلام کے احکامات کو ٹھکرانے والے کے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. وہ آپ چند حدیثیں ذکر کریں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ٹھکرایا. جس کو آپ نے کہا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اس نے کہا میں نہیں کھا سکتا. صرف نبی کے ایک حکم کی جو ہے وہ عدولی کی تو ساری زندگی دائیں ہاتھ سے نہ کھا سکا. اس طرح کے بے شمار واقعات آپ کو مل جائیں گے. ایسے بندے کے ساتھ یہ چیزیں ذکر شیئر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اندر جو جوش اور جذبہ ہے وہ بڑھے. تیسری حالت یہ ہے کہ مدعو خیر سے مکمل بے رغبتی رکھنے والا، شر اور معصیت کی طرف تیزی سے پیش رفت کرنے والا، اور اس کے بارے میں دوسروں سے جھگڑا بھی کرتا ہو، دفاع کرتا ہو، دفاع بھی کرے. یعنی ایک تو برے کام کرتا ہے، معصیت کے کام کرتا ہے، اور بڑی جو ہے وہ جرت سے کرتا ہے، دلیری سے کرتا ہے، اور دوسرا پھر اس کا دفاع بھی کرتا ہے اور جھگڑا بھی کرتا ہے دوسروں سے کہ تم بھی یہ کرو، لوگوں کو دعوت دیتا ہے اس گندے کام کی طرف. تو ایسے شخص کے ساتھ سادہ دعوت اور اچھی نصیحت کافی نہیں، موعظہ حسنہ دونوں کافی نہیں. نہ خالی دعوت نہ موعظہ حسنہ، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھے طریقے سے مجادلہ کرنا، مناظرہ کرنا، مباحثہ کرنا، یہ اس کے ساتھ ضروری ہے، اس کی بھی ضرورت ہے. کیونکہ یہ بندہ جو ہے یہ تو خالی گناہ نہیں کر رہا اور صرف نیکی سے سست نہیں ہے یا کمزور نہیں اس میں، بلکہ یہ تو ساتھ ساتھ شر میں ایکٹیو ہے، اور یہ تو شر کی طرف دعوت دے رہا ہے، بلکہ شر کا دفاع کر رہا ہے، برائی کا دفاع کر رہا ہے، اور لوگوں سے مناظرے کرتا ہے. تو ایسے شخص کے ساتھ پھر تینوں اسلوب جو آیت میں ذکر ہیں وہ تینوں اختیار کرنے ہوں گے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلھم باللتی ہی احسن. یہ جو ہے وہ دعوت، حکمت، موعظہ حسنہ اور مجادلہ حسنہ، وجادلھم باللتی ہی احسن، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں، خالی دو یا ایک کافی نہیں ہے. تاکہ اب یہ کیوں ضروری ہیں؟ تاکہ حسن بیان سے حق واضح ہو جائے، اور حسن مجادلہ سے اس کی دلیل کا توڑ اور رد ہو جائے، اور اس کے طریقے کا ابطال ہو جائے. یہ اس وجہ سے ضروری ہے. اور یہ جو آپ کے سامنے تینوں حالتیں نقل کی گئی ہیں، یہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی کتاب الرسالۃ فی الدعوۃ الی اللہ، رسالۃ فی الدعوۃ الی اللہ سے ماخوذ ہیں. اور انہی حالات کی طرف مندرجہ ذیل آیت اشارہ کر رہی ہے. انہی حالات کی طرف مندرجہ ذیل آیت جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن. یہ اس آیت کے اندر یہ تینوں حالات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نے پہلے بندے کے ساتھ کیسا تعامل ہو، خالی دعوت، سادہ دعوت. دوسرے کے ساتھ آپ کو دعوت کے ساتھ موعظہ حسنہ بھی ملانا پڑے گا، اور تیسرے کے ساتھ مجادلہ حسنہ اور مباحثہ حسنہ، اچھے طریقے سے مجادلہ کرنا، مناظرہ کرنا اور بحث مباحثہ کرنا، یہ بھی ساتھ آپ ملا لیں گے، لیکن اچھے طریقے سے. اس کے طریقے سے نہیں جو وہ طریقہ اختیار کر رہے ہیں آپ وہ طریقہ اختیار نہ کریں، گالی گلوچ والا، تان و تشنی والا، بد زبانی والا، بد اخلاقی والا،
اور جو ہے وہ گھٹیا قسم کی گفتگو والا لہجہ آپ اختیار نہیں کریں گے، کیونکہ سنت کا دفاع سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ بدعت کا رد بدعت کے انداز میں نہیں کیا جائے گا بلکہ سنت کے انداز میں کیا جائے گا، کیونکہ ہمارے یہاں یہ بڑی غلط فہمی ہے۔ کہتے ہیں جی اینٹ کا بدلہ پتھر دینا چاہیے، اینٹ کا بدلہ پتھر دینا چاہیے، اگر وہ آپ کو گالی دیتا ہے ایک تو آپ 2 گالیاں نکال لیں۔ یہ کون سا اسلوب ہے؟ یہ حکمت کا اسلوب نہیں ہے اور نہ یہ دعوت کا اسلوب ہے، بلکہ بدعت کا رد بھی سنت کے ساتھ کیا جائے گا، نہ کہ بدعت کا رد آپ اس طرح کی بدعت سے کریں۔ وہ اگر غلط استدلال کر رہا ہے تو آپ بھی اسی طرح توڑ مروڑ کے دلائل پیش کریں، ایسا نہیں۔ آپ کو حق واضح کر کے بیان کرنا ہوگا، اگرچہ آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اگر بظاہر آپ کے خلاف کیوں نہ ہو، اور یہ اسلوب حکیم ہے۔ تیسرا جو موضوع ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ ہمارا آج کا آخری موضوع، اس میں کئی چیزیں ہیں، اس میں تقریباً 6 کے قریب چیزیں ہیں۔ مدعوین کے حقوق کیا ہے، یہ بڑا اہم چیز ہے۔ مدعوین کے جو مخاطبین ہیں ان کے حقوق کیا ہیں؟ جیسے ایک داعی کے حقوق اور واجبات ہیں، ویسے ہی مدعو کے بھی حقوق اور واجبات ہیں، جن میں سے چند ایک مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، مدعو جہاں بھی ہو اس کے پاس جائیں۔ مدعو جہاں بھی ہے اس کے پاس چل کے جائیں دعوت لے کر، کیونکہ آپ کا مشن جو ہے وہ انبیاء کا مشن ہے۔ تو انبیاء چل کے جایا کرتے تھے، نہ کہ اپنے پاس بلایا کرتے تھے اور ہر جگہ جاتے تھے۔ لہٰذا مدعو کے حقوق میں سے یہ ہے کہ آپ اس کی جو پیاس ہے اس کو بجھائیں، اس کے پاس جا کر اس کو نبوت اور رسالت کے نور سے منور کریں، اس کو رشد و ہدایت کے منبع سے جو ہے وہ جا کر اس کو آپ جو ہے وہ سیراب کریں، اور دعوت دی جائے وہاں جا کے، اسے دعوت دی جائے جہاں بھی ہو، جس انداز میں بھی ہو۔ داعی کو چاہیے کہ وہ خود لوگوں کو ان کے پاس جا کر دعوت دے اور ان کے آنے کا انتظار نہ کریں، ان کے آنے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کے جو امام الدعات ہیں، امام المبلغین ہیں، تمام داعیوں اور تمام مبلغین کے امام ہیں۔ آپ اور دیگر تمام انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی طرز عمل رہا کہ وہ تمام اوقات اور تمام جگہوں میں ہر قسم کے لوگوں کے پاس دعوت توحید لے کر جایا کرتے تھے۔ جیسے نوح علیہ السلام نے کہا، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا، اللہ میں نے دن رات ان کو ایک کر دیا دعوت دینے میں، نہ میں نے دن دیکھا نہ میں نے رات دیکھی، جب مجھے موقع ملا، جب مجھے فرصت ملی، میں نے اس سے فائدہ اٹھا کے ان کو دعوت دی، لیکن یہ مجھ سے بھاگے ہی ہیں، میرے قریب نہیں آئے اکثر ان میں سے۔ نبی علیہ السلام دیکھ لیں، کبھی آپ رات کو جا رہے ہیں، کبھی آپ رات کو جنات کو دعوت دینے جا رہے ہیں، کبھی آپ حج کے موسم میں جا رہے ہیں۔ رسول کریم علیہ السلام قریش مکہ کی مجالس میں جایا کرتے تھے، عرب قبائل کے پاس جاتے، مکہ میں جو لوگ آتے تھے حج عمرہ کے لیے ان سے ملاقاتیں فرماتے۔ آپ دیکھیں بیعت عقبہ اولا اور بیعت عقبہ ثانیہ جو ہے، یہ دونوں قسم کی بیعت جو ہوئی اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اہل مدینہ نے کی، عقبہ اولا اور عقبہ ثانیہ جو مینا کے اندر ہوئی تھی۔ پہلے کچھ قافلہ آیا مدینہ سے، اللہ کے نبی نے ان کے پاس حج میں ملاقات کی اور حضرت عباس نے ان سے ملاقات کروائی تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر تقریباً 12 کے قریب پہلے جو عقبہ اولا میں تھے، بیعت عقبہ اولا میں مسلمان ہوئے، پھر 80 سے زائد لوگ تھے دوسری بیعت میں، دوسری دفعہ جب آئے بیعت عقبہ ثانیہ کے اندر، تو آپ وہاں جا کے ان سے حج کے سیزن میں ملاقات کرتے تھے، حج کے موسم میں، اور انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے۔ الگ الگ چھپ چھپ کر ملتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام، جہاں واضح سامنے ملنا ہوتا وہاں سامنے ملتے، جہاں چھپ کے ملنا ہوتا وہاں چھپ کے ان کو دعوت دیتے، اور آپ کے ہاتھ پر لوگ بیعت کر کے مدینہ میں آئے تھے۔ اور انہوں نے آخری دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو، جب اللہ کے نبی علیہ السلام پہ کفار نے تکلیفیں زیادہ کر دی، اذیتیں زیادہ کر دی، مصائب بڑھا دیے، آزمائشیں زیادہ کر دی، اللہ کے نبی کو اہل مدینہ نے دعوت دی کہ تم ہمارے پاس ہجرت کر کے آ جاؤ۔ اس وقت جو ہے وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہا تھا کہ تم کہیں دھوکہ تو نہیں دو گے؟ کیا تم دل سے یہ ساری باتیں کر رہے ہو؟ کیا تم دفاع کرو گے؟ سارا ان سے پہلے وعدے لیے سارے۔ پھر نبی علیہ السلام جو ہے جب اطمینان ہوا اور اللہ کا حکم ہوا، پھر آپ ہجرت کے لیے نکلے، اور آپ نے بلکہ اس سے پہلے صحابہ کرام کو بھیج دیا تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر اور جو دائی بن کر آئے تھے سب سے پہلے مدینہ میں، امام بن کر آئے تھے، اس کے بعد کئی صحابہ کرام آ چکے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام سے پہلے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے خالی اہل مکہ کو دعوت دینے پہ اکتفا نہیں کیا، بلکہ اہل مکہ کو دعوت دینے پر اکتفا کرنے کے بعد نہیں، بلکہ آپ اس سے آگے نکلے، اکتفا نہیں کیا، بلکہ مکہ سے باہر طائف کی طرف گئے، وہاں سے آپ نے پتھر کھائے۔ آپ راستے میں جو لوگ آتے ان کو دعوت دیتے، گرد و نواح کے علاقوں میں جاتے،
وہاں ان کو جا کے اسلام کی دعوت دیتے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دعوت چونکہ تمام امت کے لوگوں کے لیے ہے، تا قیامت ہے، تمام سب لوگوں کے لیے، ہر طرح کے انسانوں کے لیے، لہذا ہر ایک تک پہنچنی چاہیے. اور یہ دائی کا کام ہے کہ وہ پہنچائے، یہ دائی کا کام ہے کہ وہ پہنچائے، یہ دائی کا کام ہے کہ وہ پہنچائے. اگر ایک بندے کو ضرورت ہے دعوت کی اور وہ نہیں آ رہا تو اس کے پاس چل کے جائے، اس کو دعوت دے. اس میں کوئی اس کی شان کم نہیں ہو جائے گی. انبیاء بھی گئے ہیں، جب ان انبیاء کے مشن پہ چلنے کا دعویٰ ہے تو پھر انبیاء کے مشن کے مطابق وہ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی، وہ قربانیاں بھی دینی پڑیں گی. نمبر 2، مدعو کے لیے مناسب اور ملائم وسائل اختیار کریں. مدعو کے لیے مناسب اور ملائم وسائل اختیار کرے. ملائم کا معنی ہوتا ہے جو اس کی حالت کے مطابق ہو، جو اس کی حالت کے مطابق ہو اور اس کی طبیعت کے موافق ہو، اس کی طبیعت کے موافق ہو، اس کی حالت کے موافق ہو. اس طرح کے وسائل اس کے ساتھ اختیار کریں. اس کے ساتھ وہ طریقہ اختیار نہ کریں جو اس کی طبیعت کے موافق نہ ہو. وسائل میں مندرجہ ذیل 3 چیزیں بہت اہم ہیں. نمبر 1، قول کے ذریعے مدعو کو دعوت دینا. نمبر 2، عمل کے ذریعے مدعو کو دعوت دینا. نمبر 3، اچھے اخلاق اور کردار کا مظاہرہ کرنا. یہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ان کی تفصیل جو ہے، اسالیب دعوت جو ہیں، دعوت کے اسلوب کیا کیا ہونے چاہیے، اور پھر وسائل اور ذرائع، ان پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے آگے. دعوت کی اسالیب پر، دعوت کے طریقوں پر، دعوت کے وسائل اور سورسز پر انشاءاللہ بات ہوگی. لیکن یہاں صرف موٹی موٹی 3 چیزیں ذکر کرنا مقصود ہے. آگے ان کی تفصیل اور ان کی دیگر اقسام انشاءاللہ آئیں گی. نمبر 3، مدعو کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور اس کی رہنمائی اور ہدایت کا حرص رکھنا. اس کی ہدایت اور رہنمائی کا حرص رکھنا یہ ہر دائی کے اندر ہونا چاہیے. جس بندے کے اندر، جس دائی کے اندر مخاطبین کی ہدایت اور خیر کا طمع نہیں، لالچ نہیں، ان کے بارے میں شفقت نہیں، رحم نہیں، وہ دائی حقیقی نہیں. یہ بات ذہن میں رکھیں. جو بندہ مخاطبین کی خیر نہیں چاہتا، جو مخاطبین کے لیے حق پسند نہیں کرتا، مخاطبین کے لیے ہدایت پسند نہیں کرتا، وہ دائی ہے ہی نہیں. وہ تو دنیا کا، پیسے کا دائی ہے، وہ پیسے کا مولوی ہے. وہ پھر حقیقی دائی نہیں ہے جو انبیاء کے مشن پہ چلنے والا ہے. جب اس کے دل کے اندر مخاطبین کے بارے میں خیر ہی نہیں، وہ چاہتا ہی نہیں کہ لوگ شرک کو چھوڑ دیں. اللہ کے نبی اسلام کو تو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے ان کفار کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے. نبی اس قدر حریص تھے. تو لہٰذا ایک دائی جو دعوت کے میدان میں اتر چکا ہے، اس کے اندر اس قدر حرص اور لالچ ہونا چاہیے، ایک ایک بندے کے پیچھے جان دینے کو تیار کہ میں نے اس کو جانے نہیں دینا، اس کو میں نے ہدایت پہ لے کے آنا ہے، اس سے میں اس کو خیر پہ لے کے آنا ہے. جیسے آپ اپنے لیے چاہتے ہو کہ خیر پہ ڈٹے رہو اور خیر کو پسند کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے فضل و کرم سے جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے، ایسے آپ کوشش کریں کہ اور بھی کئی لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کریں اور ان کو اس ہلاکت سے، اس بربادی اور شرک اور کفر کی دلدل سے پھنستے ہوئے، غرق ہوتے ہوئے لوگوں کو بچائیں. آپ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے. بس اوقات کسی بندے کو تھوڑا سہارا چاہیے ہوتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. تھوڑا سا اس کو سہارا چاہیے ہوتا ہے، گناہ چھوڑ دیتا ہے. لیکن اگر ہم ان سے نفرت کرتے رہیں گے اور ان کو دعوت نہیں دیں گے، ان کے قریب نہیں جائیں گے، تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا بھی نہیں ملے گا. پھر تو وہ ڈوبتا ہی جائے گا، دلدل میں پھنستا ہی جائے گا، غرق ہوتا ہی جائے گا. یہ اس وجہ سے ہے، یعنی دائی کے ساتھ شفقت سے مدعو کے ساتھ شفقت سے پیش آنا اور اس کے بارے میں طمع اور لالچ رکھنا اس کی خیر اور بھلائی کا، یہ اس وجہ سے ضروری ہے کیونکہ دائی اللہ، انبیاء اور رسول اللہ علیہ السلام کے مشن پر، انبیاء کے مشن پر ہیں آپ، اور وہ لوگوں میں سب سے زیادہ اپنی قوموں اور مدعوین کے ساتھ شفقت سے پیش آنے والے اور ان کی ہدایت اور بھلائی کے خواہشمند اور حریص تھے. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں نبی کائنات کے بارے میں فرماتا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. تمہارے پاس ایک ایسا رسول آیا ہے جو تمہارے نفسوں میں سے، تمہارے اندر سے ہے، تمہیں میں سے ہے. عزیز علیہ ما عنتم، تمہارا مشقت میں پڑ جانا اس کو بڑا شاق گزرتا ہے نبی پر. نبی کو بڑی تکلیف ہوتی جب تم میں سے کوئی مشقت میں پڑ جاتا. حریص علیکم، تمہارے بارے میں بہت حریص رکھنے والا ہے، طمع رکھنے والا ہے کہ تم مسلمان ہو جاؤ اور عذاب قبر سے بچ جاؤ، جہنم کے عذاب سے بچ جاؤ. اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ السلام کا وہ واقعہ آپ نہیں سنتے کہ جب وہ یہودی بچہ آپ کے کہنے پر مسلمان ہو گیا، جب اس کے باپ نے کہا اتی ابا القاسم، آپ نے فرمایا کہ اے بچے کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے گا. آپ کی خدمت کرتا تھا یہودی بچہ. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو اس باپ کو سمجھ آ گئی یہ بچہ مجھ سے پوچھنا چاہ رہا ہے کہ میں ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں یا نہ کروں. تو اس کا باپ خود تو نہیں مانتا تھا،
لیکن اس نے کہا کہ اطیع ابل قاسم، ابو القاسم کی اطاعت کر لو۔ اس بچے نے آخری لمحات میں نبی کائنات کے کہنے پر کلمہ پڑھ لیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ران پہ ہاتھ مارتے ہوئے، خوشی کا عالم یہ تھا، آپ الحمدللہ الذی نجاہو، آپ یہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں کہ اس ذات کی تمام تعریفات، شکر ہے اس اللہ کا جس نے ایک جان کو جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا عالم اور انتہا کی آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک جان کو آپ نے جہنم سے بچا لیا، آپ کو پتہ نہیں کتنی خوشی تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ کاش کہ ہمارے اندر، ہر دائی کے اندر یہ حرص اور یہ طمع ہو، اور یہ ہمارے اندر یہ یعنی پہلو ہو کہ ہم مخاطب کے بارے میں خیر چاہنے والے، اس کے بارے میں حریص ہوں، تو یقین جانیے مخاطب ہماری دعوت پہ لبیک کہے گا، اس کو پتا ہوگا کہ میرے ساتھ شفقت کا اظہار اس وجہ سے کر رہا ہے کہ میرے بارے میں خیر چاہتا ہے، مجھ سے کوئی مطلب بھی نہیں ہے، کوئی مقصد بھی نہیں ہے، کوئی طلب بھی نہیں ہے، کوئی طمع لالچ بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ میرے ساتھ اچھا تعلق رکھے ہوئے ہے، پھر بھی میرے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آ رہا ہے اور مجھے چیزیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، یقیناً میرے ساتھ یہ خیر چاہتا ہے، میں کیوں اس کو ٹکراؤں، میں اس کی کیوں بے ادبی کروں، میں اس کے ساتھ کیوں بدسلوکی کروں، اس کی بات مجھے ماننی چاہیے۔ اِنَّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، انبیاء یہ کہتے تھے ہمارا اجر تو اللہ پر ہے۔ اللہ تعالیٰ دوسرے مقام پہ نبی کائنات کی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اے نبی اگرچہ آپ حریص بھی ہوں، آپ انتہا درجے کے حفظ رکھنے والے ہو کہ مومن ہو جائیں، پھر بھی اکثر لوگ مومن ہونے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ لہٰذا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، بس شاید تم اپنی جان ان کے پیچھے غم سے ہلاک کر لینے والے ہو اپنے آپ، اگر وہ اس بات پہ ایمان نہ لائیں، قرآن کریم پر، حدیث پر، یعنی دین پر اگر ایمان نہ لائیں قرآن پر، تو کیا تم اپنے آپ کو ہلاک کر لو گے ان کے پیچھے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، نبی آپ پر جو ہے وہ ان کو زبردستی منوانا نہیں ہے، آپ پر تو صرف پہنچا دینا ہے، وہ آپ نے پہنچا دیا ہے، وہ آپ نے حق ادا کر دیا ہے، لہٰذا اپنے آپ کو ہلاک نہ کر بیٹھو ان کے پیچھے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر بھی دن رات اس بات پہ کوشاں رہتے تھے کہ کاش ان میں سے لوگ جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ اور آپ نے حدیث سن رکھی ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری مثال اس بندے کی ہے جس نے چراغ جلایا اور اس کے اندر پروانے گر رہے ہیں اور وہ پروانوں کو گرنے سے بچا رہا ہے، پھر بھی اس کے اندر کودنے کی کوشش کر رہے ہیں، زبردستی کود رہے ہیں پروانے اس کے اندر۔ فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری گدیوں سے پکڑ کے، تمہاری کمروں سے پکڑ کے تمہیں جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں، اور تم پھر بھی پروانوں کی طرح اس کے اندر کودنے کی کوشش کر رہے ہو۔ مدعو پر شفقت سے پیش آنے اور اس کی بھلائی کے حریص ہونے میں مدرجہ ذیل چیزیں۔ نمبر 1، دائی دل سے اس کی بھلائی اور ہدایت چاہتا، واعظ و نصیحت میں اعتدال اور میانہ روی سے کام لیا جائے، واعظ و نصیحت کے لیے مناسب اوقات اختیار کیے جائیں، یہ شفقت بھی ہے مدعو پر اور اس کی بھلائی بھی ہے، بھلائی کا حرص بھی ہے کہ آپ اس کے حالات کو، ایک بندہ بیچارہ اس کے حالات اتنے ٹف ہیں، پریشانی میں، آپ اس کو جا کے جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینے لگ جائے، اس کو کسی اور طریقے سے اس کو آپ اپنے قریب کرو۔ اب یہاں اس کو حمایت کی ضرورت ہے، اس کو حوصلے کی ضرورت ہے، تسلی کی ضرورت ہے، ڈاس بندانے کی، تعاون کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ اس کا دستے بازو بن کے کھڑے، پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے اسلام کی طرف لے کر آئے۔ یہ نہیں کہ آپ جاتے اس کو کہیں پہلے نماز پڑھ پھر میں تیرے ساتھ یہ کرتا ہوں، آپ ایک اچھے طریقے سے اس کو آہستہ آہستہ لے کر آئیں اس طرف۔ لہذا واعظ و نصیحت کے لیے مناسب اوقات اختیار کیے جائیں، اور یہ صحابہ کرام اور نبی کائنات کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ جب مدعوین واعظ سننے کے لیے یا سیکھنے کے لیے مکمل تیار ہوں، تب ہی انہیں واعظ و نصیحت کرنا چاہیے، زبردستی ان کے اندر نہیں ٹھوسنا چاہیے۔ انسانی طبیعت ہر وقت واعظ و نصیحت کی متحمل نہیں ہوتی، اگرچہ وہ ان کے محبوب اور پسندیدہ ہی کیوں نہ ہو، یعنی وہ چیز واعظ و نصیحت اگرچہ لوگوں کو پسند ہی کیوں نہ ہو، لیکن ہر وقت لوگ سننے کے متحمل نہیں ہوتے۔ ہر وقت لوگ کتنے بڑے کہتے ہیں آپ کو جی واعظ و نصیحت کیا کرو، 5 دن جب آپ مسلسل کرتے ہیں، 6 دن بھاگ جاتے ہیں، نظر ہی نہیں آتے، بورنگ ہونے لگ جاتی۔ تو اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ ان کو پسند نہیں، ان کو پسند ہے واعظ و نصیحت، لیکن آپ کا طریقہ غلط ہے، آپ نے وقت کا اختیار غلط کیا ہے، آپ نے ٹائم غلط اختیار کیا ہے، آپ نے جگہ غلط اختیار کی ہے۔ اب آپ لوگوں کے سامنے جاتے جاتے اس کو آپ اگر کوسنا شروع کر دیں، ڈانٹنا شروع کر دیں، یا اس کو وہاں کھڑے ہو کے واعظ و نصیحت شروع کر دیں، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک اسلوب اور طریقہ ہے، وقت ہے، طبیعت ہے، انسان کی مزاج ہے، یہ ساری چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں واعظ و نصیحت کے اندر۔ اگر وہ سننے کو تیار ہے تو آپ ان کو سنائیں، اگر نہیں تیار ہے تو چھٹی دے دیں آپ۔ آئیے ذرا حدیث اس کے اندر واقعہ موجود ہے، اور حدیث نبی علیہ السلام کی صحابی کا واقعہ موجود ہے۔
عن ابی وائل، شقیق بن سلمہ ابو وائل بیان کرتے ہیں، تابعی ہیں معروف، قالا کہتے ہیں کان عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود یذکر الناس فی کل خمیس، ہر جمعرات کو لوگوں کو واعظ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، فقیہ امت ہیں، بہت بڑے صحابی ہیں، بڑے صحابہ کرام میں سے، محدث بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے تھے، لیکن جمعرات کا دن منتخب کیا ہوا تھا۔ کون سا دن؟ جمعرات کا۔ فقال له رجل، ایک بندہ تھوڑا جوشیلا تھا اور جذباتی تھا اور تھوڑا حریص بھی تھا، اس نے کہا یا ابا عبد الرحمن، اے ابا عبد الرحمن، حضرت عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، اے ابا عبد الرحمن، لو وددت لو انک ذکرتنا کل یوم، میری یہ خواہش ہے، میری یہ تمنا ہے کہ تم روزانہ ہمیں واعظ کیا کرو، تم روزانہ درس یہ دیا کرو، آپ ہفتے میں ایک دفعہ کیوں دیتے ہو، روزانہ واعظ کیا کرو۔ قال، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرمانے لگے اما انہ یمنعنی من ذالک انی اکرہ، مجھے کوئی چیز مانے نہیں، رکاوٹ نہیں ہے، میری ذاتی کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ ہے انی اکرہ، میں اس بات کو ناپسند سمجھتا ہوں، ان امل لکم، کہ تمہیں تھکا دو، تمہیں مصیبت میں ڈال دو، یعنی مجھے ذاتی تو کوئی مسئلہ نہیں، مجھے کوئی رکاوٹ نہیں کہ میں روزانہ بھی درس دے دوں، روزانہ بھی میں تمہیں واعظ و نصیحت کر دوں، لیکن میں ناپسند جانتا ہوں کہ تم کو تھکا دوں۔ وَإِنِّي أَتَخَوَّلُكُمْ بِالْمَوْعِظَةِ، میں وقفے وقفے سے واعظ و نصیحت کرتا ہوں، کما کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام یتخولنا، وقفے وقفے سے ہمیں واعظ و نصیحت کرتے تھے، مخافت السامۃ علینا، ہمارے اوپر جو ہے وہ بورنگ، تھکاوٹ اور سستی واقع ہونے کے ڈر سے اللہ کے نبی ہمیں جو ہے وہ وقفے وقفے سے واعظ کرتے تھے، آپ روزانہ واعظ نہیں کرتے تھے، لہٰذا میں بھی اس وجہ سے کرتا ہوں تاکہ تم جو ہے وہ تھک نہ جاؤ، یا تمہارے اندر بورنگ نہ پیدا ہو جائے، سستی نہ پیدا ہو جائے، نفرت نہ پیدا ہو جائے اس بات سے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ اس وجہ سے وقفے وقفے سے جو ہے وہ وقتاً فوقتاً واعظ و نصیحت کرتے تھے، ہر وقت تمام اوقات کے اندر نہیں کرتے تھے، یعنی فرصت کا خیال رکھتے تھے، جب فرصت مہیا ہوتی، فرصت پاتے واعظ و نصیحت کر دیتے، جب فرصت یا جو حالات سازگار نہ ہوتے یا مطلب کہ ماحول سازگار نہ ہوتا تو واعظ و نصیحت نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی علیہ السلام۔ لہٰذا ہمارے سامنے صحابی کا عمل بھی موجود ہے اور نبی علیہ السلام کا عمل بھی موجود ہے، ایسا ایک انداز ہونا چاہیے لوگوں کی طبیعت اور اس کے مطابق۔ نمبر 4، مدعو سے درگزر کرنا اور اس کے ساتھ احسان کرنا۔ دائی کو چاہیے کہ وہ مدعو سے درگزر کرے، اس کے ساتھ احسان کرے، اسے اپنے قریب کرنے کی کوشش کرے، اس کی حماقتوں اور شدت کا جواب تحمل اور نرمی سے دے، یہ ایک دائی کے اندر ہونا چاہیے۔ اگر کبھی حماقت کر لیتا ہے، صاحب ذرا دائی جاہل بھی ہوتے ہیں، اب مدعو جاہل بھی ہوتے ہیں، مخاطبین جمہور جو ہیں وہ جاہل بھی ہوتے ہیں بیچارے، بسا اوقات حماقت کر بیٹھتے ہیں، سختی سے تلخ کلامی سے پیش آتے ہیں، تو ہمیں اس کا جواب تحمل سے اور نرمی سے دینا چاہیے، اس کے غصے اور بے ادبی کا بدلہ احسان کی صورت میں دیں، یہ دائی کو چاہیے۔ یہ مدعو کے اہم ترین حقوق میں سے حق ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کریں اور اس کی حماقتوں اور اس کی غلطیوں سے درگزر کریں، چونکہ وہ بیچارہ تو جاہل ہے، وہ آپ کے مقام پر نہیں کہ آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی طرح اس کو سمجھیں کہ شاید آپ جیسے سمجھتے کہ مجھے ان سب چیزوں کا پتہ ہے، اس کو بھی پتہ ہوگا، جو اسے دعوت کو قبول کرنے، اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کرنے والا ہے، یہ ایسا حق ہے، اگر آپ اس کا خیال کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعوت کو فوراً قبول کرے گا۔ رسول کریم علیہ السلام کے ساتھ مخالفین نے سب سے بڑھ کر بے ادبی کی، اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ والوں نے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کو ساحر کہا، آپ کو مجنون کہا، آپ پر گندی اجریاں لا کر پھینکی، آپ پر جو ہے وہ الزام لگائے، آپ کو جو ہے وہ بڑا کچھ کہا، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیسے صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا۔ مخالفین نے بے ادبی کی انتہا کر دی، بدسلوکی کی انتہا کر دی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں صبر و تحمل اور بردباری اور درگزر کرنے کی انتہا کر دی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام انتہائی صبر کرنے والے تھے، خطا کار سے درگزر اور بدسلوکی کرنے والے سے تجاوز فرماتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مقدس میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں تعریف کی ہے، اللہ کے نبی پر ثنا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، بس اللہ کی خاص رحمت ہی ہے جس کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل،
فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کا خاص فضل و کرم اور رحمت ہے کہ اے نبی آپ نرم مزاج ہیں، نرم دل ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد خلق، بد کردار، سخت دل ہوتے، یقیناً یہ آپ کے دائیں بائیں سے بھاگ جاتے، تو یقیناً یہ تمہارے ارد گرد سے منتشر ہو جاتے، بھاگ جاتے. یہ ابو بکر، عمر، یہ عثمان، یہ صہیب اور یہ بلال حبشی اور یہ جو مختلف جنسوں کے، مختلف قوموں کے، مختلف ملکوں کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگ آپ کے ارد گرد جمع ہوئے ہیں، یہ ستارے یہ غروب ہو جاتے کہ آپ کے پاس نہ رہتے. کیونکہ جن حالات میں مسلمان تھے، جن حالات میں، مصیبتوں میں، تنگیوں میں، بھوک میں، قحط میں، فاقوں میں، فقر میں، مسکنت میں، مسکینی میں، مفلسی میں، جو صحابہ کرام ان دنوں کے اندر مبتلا تھے، اگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نعوذ باللہ کلا و حاشا اگر اخلاق سخت ہوتا، کردار سخت ہوتا، تو ایک دن آپ کے پاس نہ وہ ٹھہرتے. اس کا مطلب یہ ہے انہوں نے اپنا گھر بار، اپنی جان مال قربان کیا ہے، بھوک برداشت کی، بھوک کی شدت برداشت کی، تکلیفیں برداشت کی، باتیں برداشت کی، مخالفین کی اذیتیں برداشت کی، سب کچھ. جہاد پیدل چل کے جا کے کیا، پاؤں میں کپڑے باندھ کر جا کے جہاد کیا جوتوں کے جگہوں پر، اور بھوکیں برداشت کی، کھجور کی گٹلیاں چوس چوس کر گزارا کیا. یہ صرف نبی علیہ السلام کے اخلاق و کردار کا نتیجہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کے رسول کے بارے میں ان کے دل کے اندر جو صدق و امانت اور سچائی تھی اور ایمان تھا، یہی ان کو اس چیز پر آمادہ کرنے والا تھا. کسی انسان کی بھی توہین نہ کی جائے دعوت کے میدان میں، مخاطب کی توہین نہیں کرنی چاہیے. آپ کو بعض مقامات پہ برداشت کرنا پڑتا ہے. دائی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی انسان کی تذلیل یا تحقیر کرے، اسے چھوٹا اور ہلکا جان کر دعوت دینا چھوڑ دے. یہ کون ہے، موچی سا ہے، یہ فلاں، یہ اگر ہو بھی گیا صحیح تو کیا کر لے گا، اگر یہ نمازی بن بھی گیا تو کیا کر لے گا، اگر یہ ہمارے ساتھ مل بھی گیا تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، یہ تو ہے ہی غریب. کسی بڑے بندے کو لے کے آئے تاکہ مسجد بنوا دے، تاکہ کوئی نیک کام کر دے، مدرسہ چلائے رکھے، غریبوں کی فلاں. یعنی ہم اگر دائی کا یہ مشن ہو جائے کہ امیر لوگوں کو لانا ہے اور غریبوں کو دعوت نہیں دینی، تو یہ تو گھٹیا پیشہ ہے، یہ تو گھٹیا سوچ ہے. ہاں، سب کو ملا کے لے کے آئیں، امیروں کو بھی لے کے آئیں، غریبوں کو بھی لے کر آئیں، تاکہ غریبوں کے ساتھ تعاون ہو اور مساجد چلیں. ٹھیک ہے، اچھا ارادہ ہے، لیکن صرف آپ امیر لوگوں کو کھینچ کے لائیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ تعاون کرتے رہو، غریبوں کو آپ حقیر سمجھیں، ان تک خیر پہنچائیں نا دعوت اور دین. اور یہ جو توحید کی دعوت ہے، یہ خیر کی دعوت، ان کو آپ اسے محروم رکھیں. ان کا قصور کیا ہے کہ وہ غریب ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ نچلے خاندان کے. یہ کوئی عدل نہیں ہے، اور نہ یہ مشن، اس مشن کا جو اصل تقاضا ہے نہ وہ یہ ہے. کیونکہ ایسا بھی بسا اوقات ہوتا ہے جس کی آغاز میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، بسا اوقات وہی مستقبل میں امام بنتا ہے، وہی مستقبل میں خدمت اسلام کرتا ہے، وہی دعوت اسلام میں ایک قدر و قیمت والا ہوتا ہے اور مفید ثابت ہوتا ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگرچہ حدیث کی سند میں تو کلام ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مفاتیح الخیر ہوتے ہیں، خیر کی چابیاں ہوتے ہیں. تو لہٰذا دائی کو چاہیے دعوت کے میدان میں کسی انسان کو حقیر سمجھ کر نہ چھوڑ دے، ہلکا جان کر اس کو نہ چھوڑ دے. کیونکہ بسا اوقات ہمارے معاشرے کے اندر ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ایک دور آتا ہے، ایک دن آتا ہے، وہی خدمت اسلام کے لیے سب سے آگے آگے ہوتے ہیں. ان کا ایک مقام ہوتا ہے، وہ وقت کے امام بنتے ہیں. اور اس وجہ سے آپ دیکھتے ہیں، اگر آپ علماء کی زندگیاں پڑھیں، اگر آپ علماء کے حالات پڑھیں، تو آپ کو اکثر ائمہ، اکثر علماء غریب خاندان سے نظر آئیں گے، غریب خاندان سے آپ کو نظر آئیں گے. الا ماشاء اللہ، ماں سوائے چند ایک گنتی کے آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ امیر تھے، لیکن اکثر جو علماء، ائمہ اور جو بڑے بڑے دین کی خدمت کرنے والے لوگ، وہ غریب ہوتے تھے. آغاز میں کیا، پوری زندگی غریب رہے. اسلام کی خدمت ان کا اصل مشن ہوتا تھا، مقصد ہوتا تھا. تو لہٰذا ایسا شخص جس کی آپ تحقیر کر رہے ہیں، جس کو آپ حقیر سمجھ کر دعوت سے محروم کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے مستقبل کے اندر یہ ان امیروں سے کئی گنا زیادہ کام کر جائے. اسی وجہ سے رسول کریم علیہ تحیت و تسلیم ہر چھوٹے بڑے، مرد آزاد، غلام، کالے گورے کو اسلام کی دعوت دیتے. آپ نے کسی کو بھی کبھی حقیر نہیں سمجھا، کبھی حقیر نہیں سمجھا. حتیٰ کہ وہ بدو جس نے مسجد میں آ کر ننگے ہو کر سب کے سامنے پیشاب کرنا شروع کر دیا تھا، آپ نے کہا اس کو ڈانٹو نہ، چھوڑ دو، اس کو پیشاب کر لینے دو، اس کو کر لینے دو پیشاب. حتیٰ کہ وہ بندہ جس نے اللہ کے نبی کو کہا، اے دل یا محمد، عدل کرو اے محمد، آپ عدل نہیں کر رہے. آپ نے آگے سے کچھ نہیں کہا، بس اتنا کہا، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا، اگر میں نہیں کر رہا تو پھر کون عدل کرنے والا ہو رہا ہے.
اتنا جملہ آپ نے بولا. کبھی آپ مسکرا کے چلے جاتے تھے, آپ نے کسی کو بھی کبھی یقین نہیں سمجھا. یہی وجہ تھی کہ کہیں آپ کے اصحاب میں آپ کو عرب وغیر عرب, حبشی, فارسی, رومی نظر آئیں گے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. آخری ہمارا پوائنٹ مدعو کے حقوق میں سے, مدعو کو لوگوں کے سامنے نہ ڈانٹا جائے. اگر کوئی غلطی کر لیتا ہے تو بڑے مجمع کے اندر اس کی انسلٹ, اس کی آپ تحقیر, اس کی تذلیل نہ کریں, اس کی بے عزتی نہ کریں, بلکہ اس کو تنہائی میں لے جا کر حکمت عملی سے اچھے اسلوب سے اس کی اصلاح کریں. کیونکہ بسا اوقات چھوٹی سی بات آپ کی زبان سے نکلی, اس کے دماغ میں اڑ جائے گی, زندگی بھر مرتد ہو کے مر جائے گا لیکن مسجد میں نہیں آئے گا. چھوٹا سا آپ کا بول, چھوٹا سا آپ کا کلمہ اس کو اتنا لگے گا دل پر کہ وہ بیچارہ کبھی مسجد کا منہ نہیں کرے گا. یہی تو وجہ ہے کہ اس وقت لوگ جو ہے وہ دیندار لوگوں سے اور مساجد سے متنفر ہیں, صرف جو دیندار لوگ ان کے رویوں کی وجہ سے. حکمت میں سے ایک یہ ہے کہ جب عام واعظ و نصیحت سے مقصود پورا ہوتا ہو, جب آپ اشارے کنائے کرنے سے, عام واعظ کرنے سے آپ کو مقصد تو بات پہنچانا ہے نا, کہ اصلاح کرنا مقصد ہے, تو اگر آپ عمومی خطاب سے ہی اصلاح کر سکتے ہیں تو آپ کو نام لینے کی ضرورت نہیں. یعنی ایک غلطی کی نشاندہی کرنا مقصود ہے یا اس کی اصلاح کرنا مقصود ہے تو آپ نام لیے بغیر بھی تو غلطی ذکر کر سکتے ہیں. ضروری تو نہیں کہ آپ نے نام ہی لینا. مثلا دور حاضر میں اگر ہم فرقوں کی بات کریں, یعنی ضروری تو نہیں کہ ہم یعنی اپنے واعظ و نصیحت کے اندر جو عوام الناس کے سامنے ہم کرتے ہیں, یعنی ہمارا یہاں تو ایک تعلیمی سیشن ہے لیکن ہم عام بات کر رہے ہیں کہ اگر ہم عام عوام کے سامنے اگر واعظ و نصیحت میں, ضروری تو نہیں کہ ہم نام لے کر گئے بریلوی ایسے ہیں, فلاں ایسے, فلاں ایسے نہیں. ہمارا مقصد لوگوں کو حق کی طرف لانا اور غلطی کی نشاندہی کرنا ہے, تو نام لینا ضروری تو نہیں. جب عمومی خطاب سے, عمومی اشاروں سے ہی لوگ سمجھ جائیں تو آپ کو کیا ضرورت ہے اس کا نام لینے کی, کیونکہ اس سے بسا اوقات یہ نصیحت فضیحت بن جاتی ہے. یہ نصیحت نہیں رہتی بلکہ فضیحت اور رسوائی میں بدل جاتی ہے. فضیحت رسوائی کو کہتے ہیں. اس وجہ سے رسول اللہ علیہ السلام نے ہر چیز کا بہت خیال اللہ کے نبی اس چیز کا بہت خیال فرماتے. اکثر واعظ میں عام الفاظ استعمال کرتے تھے. میں آپ کے سامنے چند حدیث سے میں نے الفاظ اکٹھے کیے. آپ فرماتے ما بال اقوام یشترطون شروطا لیس فی کتاب اللہ, جب لوگوں نے شرط لگا لی کہ عائشہ آزاد کریں گی لونڈی کو لیکن اس کی ولا ہمارے لیے ہوگی, یعنی نسبت ہماری طرف ہوگی, آزاد عائشہ کریں گی ام المومنین رضی اللہ عنہ. اللہ کے نبی غصے میں آ گئے, فرمایا ما بال اقوام, قوموں کا کیا حال ہے جو شرطیں لگاتی ہیں, ان کو کیا ہو گیا, ایسی شرطیں لگاتی ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں. آپ نے یہاں نام نہیں لیا اس قوم کا, ما بال اقوام. پھر میں ما بال اقوام یرفعون ابصارهم الى السماء الى فی صلاتهم, ان قوموں کو, لوگوں کو کیا ہو گیا اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں نمازوں کے اندر. آپ نے بتایا نہیں کہ فلاں فلاں نے اٹھائی ہے. ما بال اقوام یتنزہون عن الشیء اصنعوا, لوگوں کو کیا ہو گیا قوموں کو, میں جو کام کرتا ہوں اس سے بچتے ہیں, کرتے نہیں, اس سے دور دور جاتے ہیں. ان کو کرنا چاہیے جو میں کام کرتا ہوں, یعنی میری سنت پہ عمل کرنا چاہیے. اب آپ نے یہاں تو نہیں کہا کہ فلاں فلاں ایسا کرتا ہے. ما بال اقوام قالوا کذا وکذا, کبھی آپ کہتے ہیں کہ اس قوموں کو کیا ہو گیا, لوگوں کو وہ ایسا ایسا کہتے ہیں, انہوں نے ایسی ایسی بات کی ہے. ما بال اقوام یرغبون عما رخص لی فی, لوگوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ کیوں بے رغبتی اختیار کر رہے ہیں جس میں مجھے رخصت دی گئی ہے, رخصت کیوں نہیں لے رہے. ما بال اقوام یقولون کذا وکذا, لوگوں کو کیا ہو گیا وہ یہ بات کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا بلغه عن الرجل شیء لم یقل, جب اللہ کے نبی کو کسی بندے کے بارے میں کوئی بات معلوم ہوتی, کوئی غلطی پتہ چلتی, تو آپ یہ نہیں کہتے تھے فلاں بندے نے یہ کہا یا اس نے یہ حرکت کی, بلکہ آپ کہتے ما بال فلان یقول, اس بندے کو کیا ہو, یعنی ما بال فلان, آپ یہ نہیں کہتے تھے. سوری, اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب کسی بندے کے بارے میں کوئی بات پہنچتی یا کوئی ایسی بات پہنچتی جو ناپسندیدہ ہوتی, تو آپ یہ نہیں کہتے ما بال فلان یقول, فلاں بندے کا کیا حال ہے وہ یہ کہہ رہا ہے, بلکہ آپ فرماتے ولیکن یقول, آپ کہا کرتے تھے ما بال اقوام یقولون کذا وکذا, قوموں کا کیا حال ہے لوگوں کا کہ وہ یہ کہتے ہیں. اس کا آپ نام نہیں لیتے تھے, آپ قوموں کو, بعض لوگ یہ کہتے ہیں, بعض قومیں یہ کہتی ہیں. تو یہی طرز عمل ہونا چاہیے. اس وجہ سے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بخاری کے اندر جو کتاب الحیل کا چیپٹر ہے, کتاب الحیل, ہیلوں کا باب, اس میں احناف کا نام نہیں لیا. حالانکہ بہت ساری مقامات پہ امام بخاری نے احناف پہ تنقید کی ہے, ان کے غلط مسئلوں کو بیان کیا ہے, لیکن امام بخاری نے یہ نہیں کہا احناف یہ کہتے ہیں, بلکہ امام بخاری نے کہا قال بعض الناس, قال بعض الناس, قال بعض الناس, آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. امام بخاری نے وہاں یہ نہیں کہا کہ احناف نے یہ کہا, بلکہ انہوں نے وہاں قال بعض الناس کے عنوان سے لکھا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں, کیونکہ مقصد تو غلط کی نشاندہی کرنا اور حق کو واضح کرنا ہے, وہ آپ کا پورا ہو رہا ہے.
عائشہ فرماتی کہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کو کسی بندے کے بارے میں کوئی چیز پہنچتی تو آپ اس کے بارے میں یہ نہیں کہتے کہ اس بندے کو کیا ہو گیا وہ یہ کہہ رہا ہے، اگر فرماتے قوموں کو کیا ہو گیا، لوگوں کو وہ یہ بات کرتے ہیں۔ اور یہی طریقہ ہونا چاہیے کہ کسی آپ مدعو کو، کسی مخاطب کو لوگوں کے سامنے نہ ڈانٹے اور کسی کا نام لے کر نہ کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اللہ کے کوئی انتہائی مجبوری بن جائے، اللہ کے کوئی انتہائی مجبوری بن جائے، اور یہ بہت شاذ و نادر ہے، اور یہ بہت شاذ و نادر ہے۔ اس وجہ سے یہ چند حقوق ہیں جو یہاں ذکر کیے گئے مدعو کے، مدعوین کے، مخاطبین کے، اور اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ واللہ تعالی اعلم واحکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ کوئی سوال ہے تو آپ کر سکتے ہیں۔ چلیے جی، اگر سکون ہے تو ہم بھی سکون سے کلاس ختم کر دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔